मौत के बाद से क़यामत कायम होने तक हर शख्स पर जो जमाना गुजरता है उसको बरज़ख कहा जाता है। बरज़ख के लुग़वी मानी पर्दा और आड़ के हैं। चूंकि ये जमाना दुनिया और आखिरत के दरमियान एक आड़ होता है, इसलिए इसे बरज़ख कहते हैं। हजरात ग्रामी, आखिरत की मराजियत के वक्त सबसे पहले आपको मलकुल मौत से मिलना है, और मलकुल मौत के मानी है मौत का फरिश्ता। उनका नाम हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम है। मौत भी अल्लाह की एक मखलूक है। अल्लाह ताला ने जब मौत को पैदा किया तो उसके सामने 10 लाख पर्दे डाल दिए, और हर पर्दे का तूल व अर्ज जमीन व आसमान से कहीं बड़ा है। मौत की जसामत का हाल इससे मालूम होता है कि अगर तमाम दुनिया के दरियाओं और नहरों का पानी उसके सर पर डाला जाए तो एक कतरा पानी जमीन पर ना गिरे, और सारी कायनात उसके सामने ऐसी रखी हुई है जैसे किसी शख्स के कदमों में कोई छोटी सी थाली रखी हो। अल्लाह ताला ने हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को जब मौत पर मुसल्लत फरमाया तो उन्होंने अर्ज किया, खुदाबंद, मौत क्या चीज है? परवरदिगार आलम ने मौत के सामने से सारे पर्दे हटा दिए और फरिश्तों को हुक्म हुआ, आओ तुम सब मौत को देख लो। फरिश्तों ने जब मौत का नजारा किया तो बेहोश होकर गिर पड़े। जब उनको होश आया तो पूछा, इलाही, क्या मौत से भी बड़ी कोई चीज दुनिया में मौजूद है? हक ताला ने फरमाया, मौत को मैंने पैदा किया, मौत से बड़ा मैं हूं और मुझसे बड़ा कोई नहीं, और दुनिया में जितनी मखलूक मैंने पैदा की है उसका एक बार मौत से जरूर वास्ता पड़ेगा। हक तबारक व तआला की अता की हुई खुसूसी ताकत से हजरत इज़राइल ने मौत को पकड़कर अपने हाथ पर बिठा लिया, और इसी के जरिए वो जानदारों की रूह कब्ज करते हैं। हजरात ग्रामी, अब जरा मलकुल मौत की शक्ल सूरत से मुताल्लिक भी सुन लीजिए। रवायत है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब खुदावंद आलम ने नबूवत की खिलत से नवाजा तो खुदा के हुक्म से मलकुल मौत भी हजरत इब्राहीम को मुबारकबाद देने आए। आपने अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद मलकुल मौत से पूछा कि मुझे ये बता दो कि तुम काफिरों की रूह किस सूरत से कब्ज करते हो? मलकुल मौत ने कहा कि वो खौफनाक और हैबतनाक नजारा आप न देख सकेंगे। आपने फरमाया, क्यों नहीं, मुझे तुम दिखाओ तो। मलकुल मौत ने कहा, अच्छा जरा मुंह फेर लीजिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब मुंह फेर कर उसकी तरफ देखा तो एक सियाह बादलों वाला हैबतनाक इतना लंबा आदमी नजर आया जिसका सर आसमान से लगा हुआ मालूम होता था। उसके मुंह से आग के शोले और धुएं निकल रहे थे, और उसके जिस्म के मसामात से चिंगारियां फूट रही थीं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये खौफनाक मंजर देखते ही बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद आपको जब होश आया तो देखा मलकुल मौत अपनी पहली शक्ल सूरत में बैठे थे। आपने फरमाया, अगर काफिर को अजियत और सख्ती पेश न भी आए तो तुम्हारी ये भयानक और हैबतनाक सूरत ही उसके लिए बड़ा आजाब है, और यही उसको काफी है। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब जरा मोमिन की कब्ज रूह का भी नजारा दिखा। मलकुल मौत के कहने पर आपने मुंह फेर कर देखा तो सामने निहायत हसीन और खूबसूरत और खुशवजा और बेहतरीन मलबूस में खुशबूदार नौजवान बैठा था। आपने फरमाया, अगर मोमिन को करामत और बुजुर्गी हासिल न भी हो तो तुम्हारी हसीन और जमील दिल पजीर जां फजा सूरत ही काफी है कि ये देखते ही रूह उस पर फिदा हो जाए। हजरत इब्राहीम ने दरियाफ्त फरमाया कि अगर एक आदमी मशरिक में हो और दूसरा मगरिब में हो तो ये आलम बहुत वसी और कुशादा है। कहीं वबा फैल रही हो और कहीं जंग हो रही हो, ऐसी सूरत में तुम रूह के कब्ज करने के फराइज कैसे अंजाम देते हो? मलकुल मौत ने जवाब दिया कि जब ऐसे मौके पेश होते हैं तो मैं अल्लाह के हुक्म से अरवाह को बुलाता हूं, और वो मेरी 2 उंगलियों के दरमियान आकर जमा हो जाती हैं, और मेरे रूबरू तमाम जमीन इस तरह सिमट कर आ जाती है जिस तरह किसी आदमी के सामने तश्त रख दी जाए और वो जो चीज चाहे उठा ले और जिसे चाहे छोड़ दे।
مجھے روح قبض کرنے میں کوئی دشواری اور مشکل نہیں۔ روایت ہے کہ بعض انبیاء نے موت سے کہا کہ لوگوں کو تو اپنی آمد کی اطلاع پہلے سے کیوں نہیں دیتی؟ اس نے جواب دیا کہ میری آمد سے پہلے میرے قاصد میرا پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ حادثات و انقلابات، بڑھاپا، بالوں کی سفیدی، بیماری، بصارت کی کمزوری وغیرہ میرے قاصد ہی تو ہیں، مگر لوگوں کو پھر بھی ہوش نہیں آتا اور وہ غفلت کے پردے میں رہتے ہیں۔ بھائی اور بہنوں، اب ذرا ملاحظہ کیجئے کہ ملک الموت کے معاونین کون کون ہیں۔ ربیع بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ کیا ملک الموت تنہا روح قبض کر لیتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ملک الموت کے بہت سے فرشتے معاون اور مددگار ہیں جن کو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، اور وہی اس کام کو انجام دیتے ہیں، اور ملک الموت ان سب فرشتوں کے افسر ہیں جن کی تیز رفتاری کا یہ عالم ہے کہ ان کا ایک قدم مشرق میں پڑتا ہے اور دوسرا قدم مغرب میں۔ ملک الموت کے ساتھ رحمت اور عذاب کے فرشتے رہتے ہیں۔ نیکوں کی روح قبض کر کے رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے وقت میت کو چاروں طرف سے فرشتے گھیرے اور جکڑے رہتے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو مرنے والے موت کی سختی اور شدت تکلیف سے جنگلوں میں بھاگے بھاگے پھرتے، اور نیک بندے کی میت پر فرشتے دعا اور استغفار اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک اس کے متعلقین تکفین و تدفین سے فارغ نہیں ہو جاتے۔ اس طرح ملک الموت کے ساتھ بہت سے فرشتے رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے ملک الموت سے پوچھا کہ تم لوگوں کے ساتھ انصاف کیوں نہیں کرتے؟ کسی کی روح تو فوری طور پر قبض کر لیتے ہو اور اسے جلد سے جلد تر اس دنیا سے منتقل کر دیتے ہو۔ لاچار اور مجبور پڑا تڑپا کرتا ہے۔ ملک الموت نے کہا کہ یہ بات میرے قبضے اور اختیار میں نہیں ہے، ہر ایک کے نام کا ایک صحیفہ مجھے ملتا ہے، جیسا حکم ہوتا ہے بجا لاتا ہوں۔ روایت ہے کہ شعبان کے مہینے میں ملک الموت کو ایک کاغذ دیا جاتا ہے، اس میں ان تمام لوگوں کے نام لکھے رہتے ہیں جن کی روح قبض کرنے اس سال ان کے ذمے ہوتا ہے، مگر دنیا کے لوگ اپنی آرائش اور آسائش کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ دولت کی فراہمی، مکان کی تعمیر، کھیتی باڑی، شادی بیاہ، غرض کے طرح طرح کی تیاریاں کرتے ہیں، اور وہ بالکل نہیں جانتے کہ اس سال ان سے دنیا چھوٹ جائے گی۔ حالانکہ ان کا نام ملک الموت کے کاغذ میں تحریر ہوتا ہے، اور ملک الموت روزانہ ہر مکان میں 3 مرتبہ اس لیے جاتے ہیں کہ جس شخص کی مدت پوری ہو چکی ہے اس کی روح قبض کر لی جائے۔ پس جب یہ کسی کی جان لیتے ہیں تو مرنے والے کے متعلقین رونا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت ملک الموت دروازے کا بازو پکڑ کر کہتے ہیں کہ بخدا میں نے کوئی زیادتی نہیں کی، نہ میں نے اس کی روزی چھینی ہے، اور نہ میں نے وقت سے پہلے اس کی روح قبض کی ہے۔ اس کا وقت پورا ہو چکا ہے، میں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور اپنا فرض ادا کیا۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ کو علم ہوگا کہ موت کا ایک دن معین ہے۔ جی ہاں، انسان کہیں بھی ہو، کسی بھی حالت میں ہو، مقررہ وقت پر موت آ کے رہے گی۔ کسی صورت میں موت سے مفر نہیں، اور نہ کوئی تدبیر کارگر ہوگی، نہ کوئی طاقت روک سکے گی، اور نہ 1 منٹ کم و بیش ہو سکے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک بادشاہ زربفت فاخرہ اور قیمتی ملبوس میں ایک عمدہ اور عالیشان گھوڑے پر سوار ہو کر ایک لشکر عظیم کے ساتھ بڑے غرور سے نکلا۔ غرور و تکبر کا یہ عالم تھا کہ کسی طرف دیکھتا بھی نہ تھا۔ ملک الموت ایک فقیر کی صورت میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے نمودار ہوئے اور آ کر سلام کیا۔ اس مغرور بادشاہ نے جواب بھی نہ دیا۔ ملک الموت نے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ اس نے کہا، ہٹ جا، میری راہ میں مخل نہ ہو۔ ملک الموت نے کہا، اے بادشاہ، مجھے تو تجھ سے کچھ کہنا ہے۔ اس نے کہا، ٹھہر جا، مجھے گھوڑے سے اترنے دے، پھر جو بات ہوگی بیان کرنا۔
मलकुल मौत ने कहा, नहीं, मैं तो अभी कहूंगा। बादशाह ने झुककर कहा, अच्छा कहो। फकीर ने चुपके से उसके कान में कह दिया कि मैं मलकुल मौत हूं और इसलिए आया हूं कि इसी वक्त तेरी रूह कब्ज करूं। ये सुनकर बादशाह का रंग मुतगय्यर हो गया और जबान गुंग हो गई। मुश्किल से बोला कि मुझे इतनी मोहलत दो कि घर जाकर अपने फर्जंद से मिल लूं। कहा, हरगिज नहीं। उसी वक्त उसकी रूह निकाल ली और वो घोड़े से गिर गया। दोस्तों, जहां की खाक होती है वहीं मदफन भी होता है। इस सिलसिले में चंद रवायात हैं। एक रवायत के मुताबिक हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मदीना मुनव्वरा में एक हबशी का इंतकाल हुआ तो सरवरे कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, ये हबशी मदीने की मिट्टी से पैदा हुआ था और मदीने में ही वफात पाई। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि औरत के रहम पर एक फरिश्ता इस काम के लिए मुकर्रर होता है कि वो इंसानी नुतफे के बारे में खुदा से पूछता है कि नुतफा तख्लीक के काबिल है या नहीं। अगर खुदा की तरफ से हुक्म मिलता है कि तख्लीक के काबिल है तो वो अल्लाह ताला से उसके रिस्क और उम्र की तफसील दरियाफ्त करता है। इरशाद बारी होता है कि लौहे महफूज में देखो। लौहे महफूज में तमाम तफसीलात देखने के बाद वो फरिश्ता उस जगह की थोड़ी मिट्टी जहां वो मरने के बाद दफन होगा उसके नुतफे मिलाकर खमीर करता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की तजहीज में जहां की खाक होती है वहां जाने की कुदरती तौर पर उसको जरूरत पेश होती है। एक रवायत है कि मलकुल मौत एक रोज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास गए। वहां उन्होंने उनके एक मसाहिब को तेज नजरों से इस तरह घूर कर देखा तो उसने हजरत से दरियाफ्त किया, ये शख्स कौन था जिसने मुझे इस तरह घूर कर देखा? उन्होंने फरमाया कि मलकुल मौत थे। उस मसाहिब ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि ये मेरी रूह कब्ज करेंगे। आप हवा को हुक्म दीजिए कि वो मुझे सरजमीन हिंद में पहुंचा दे ताकि मलकुल मौत यहां आए तो मुझे न देखें। हजरत सुलेमान ने हुक्म दिया और उस शख्स को हवा ने हिंदुस्तान पहुंचा दिया। फिर मलकुल मौत आए तो आपने पूछा कि तुमने मेरे मसाहिब को क्यों घूर कर देखा था? मलकुल मौत ने कहा कि हजरत, मुझे अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ था कि इसी घड़ी हिंदुस्तान में उस शख्स की रूह कब्ज करूं। वो यहां आपके पास बैठा हुआ था। मैंने उसे देखकर सोचा कि ये हिंदुस्तान इतनी जल्दी कैसे पहुंचेगा, लेकिन जब मैं वहां गया तो उसे भी वहीं पाया और मैंने उसकी रूह कब्ज की। हजरात ग्रामी, बाज औकात ऐसा होता है कि इंसान की वफात कहीं होती है और किसी दूसरे मकाम पर दफन होता है, मगर जहां की मिट्टी होगी वहीं दफन होगा। मसलन इस दौर का एक मशहूर वाकया यही समझने के लिए काफी है कि रईसुल अहरार हजरत मौलाना मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह की वफात लंदन में वाक़ हुई और आप बैतुल मुक़द्दस में मदफून हुए। इसी तरह की बहुत सी मिसालें मिलेंगी। और जो लोग दरिया में बहा दिए जाते हैं या जला दिए जाते हैं, परवरदिगार आलम उनके मस्ख और बिखरे हुए जर्रात को जमा करने की कुदरत रखता है और मुमकिन है कि वो जर्रात जमीन के सुपुर्द कर दिए जाते हों। हजरात गिरामी, जांकनी की तकलीफ और अजियत इंसान अपनी आंखों से देखता है कि मरने वाला कितनी सख्तियों में मुब्तला रहता है, फिर भी लोग गफलत में पड़े रहते हैं। अगर जरा भी समझ से काम लें तो यही उनकी इबरत के लिए काफी है। उलमाए रब्बानी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जांकनी से ज्यादा संगीन कोई दर्द नहीं है। अगर इंसान के जिस्म के टुकड़े कर दिए जाएं, फिर भी सकरात मौत की अजियत और तकलीफ के सामने हेज है। शद्दाद इब्ने ओस से रवायत है कि अगर कोई शख्स आरे से चीरा जाए या देग में बंद करके पकाया जाए, जांकनी में उससे भी ज्यादा तकलीफ होती है। एक और रवायत है कि किसी ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि सकरात मौत की तकलीफ कैसी होती है। आपने फरमाया कि आसान मौत ऐसी है जैसे खारदार शाह को रेशम में डालकर खींचने से कांटे के साथ रेशम
टुकड़े टुकड़े होकर निकलता है। शमाइल तिरमिजी में है कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़ाए रूह के वक्त इतनी सख्त तकलीफ गुजरी कि हजरत फातिमा अल ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हो देखकर रोने लगी। हुजूर ने फरमाया कि ऐसी तकलीफ कभी नहीं हुई थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकनी के वक्त फरमाते थे, ए अल्लाह तू मोहम्मद पर सकरात मौत को आसान कर दे। हुजूर अकरम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़ा की तकलीफ बंदा मोमिन के लिए गुनाहों का कफ्फारा बन जाती है और काफिर को मौत के वक्त ही उसके नेक अमल की जजा दे दी जाती है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए हवारियों, मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला मौत की सख्तियां मुझ पर आसान कर दे। मैं मौत से इतना डरता हूं कि खौफ के मारे मरा जाता हूं। हदीस शरीफ में यह भी वारिद है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो हक ताला ने उनसे पूछा कि जाकनी में तुमने अपने आप को कैसा पाया? अर्ज किया कि जिंदा मुर्ग के मिसल कि उसे भूने तो न वो उड़ सके न मर सके कि कहीं नजात पाए। मौला कायनात हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ए मुसलमानों, काफिरों से जिहाद करो ताकि कत्ल हो, क्योंकि तलवार की 1000 ज़रबे मुझ पर ज्यादा आसान है बनिस्बत इसके कि बिस्तर पर पड़े पड़े जाकनी हो। एक सहाबी से रवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत की तकलीफ इस कदर सख्त और संगीन होती है कि अगर उसका एक कतरा भी जमीन और आसमान पर डाल दिया जाए तो सब जमीन वाले मर जाएंगे। हजरत ग्रामी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि जब हक ताला किसी मोमिन की रूह कब्ज कराना चाहता है तो मलकुल मौत के पास हुक्म भेजता है कि उस बंदे को मेरा सलाम पहुंचाना। जब मलकुल मौत आते हैं तो उससे कहते हैं कि तेरा रब तुझे सलाम कहता है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ए खुदा के दोस्त, तुम पर सलाम हो, इस घर से निकलो जिसे तुमने ख्वाहिशात नफसानी को कुर्बान करके वीरान कर दिया है, और उस घर में चलो जिसे तुमने अपनी इबादत से आबाद किया है। हजरत इब्ने जरीर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया कि जब मोमिन मरते वक्त फरिश्तों को देखता है तो फरिश्ते उससे कहते हैं कि हम तुझे दुनिया में वापस कर दें और रूह कब्ज न कर दें। वो कहता है, क्या मुझे गम व आलाम और रंज व तफक्कुरात की जगह ले जाना चाहते हो? अब तो मैं नहीं जाता, मुझे मेरे परवरदिगार के पास ले चलो। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से उसका अमल चढ़ता है और दूसरे दरवाजे से उसका रिस्क उतरता है। जब मोमिन मर जाता है तो दरवाजे उसकी मौत पर रोते हैं। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी मोमिन मर जाता है तो कब्रिस्तान अपने आप को सजा लेता है और कब्रिस्तान का हर हिस्सा ये तमन्ना करता है कि ये बंदा मेरे अंदर दफन हो। एक दूसरी रवायत है कि मोमिन की मौत पर जमीन 40 दिन तक रोती है। हजरत अताउल खुरासानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो बंदा जमीन के किसी हिस्से में सजदा करता है वो हिस्सा कयामत के रोज तक उसके मरने के दिन से रोएगा। मुरव्वी है कि एक अंसारी की रूह कब्ज करने के लिए मलकुल मौत आए और उनके सरहाने बैठ गए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर फरमाया कि मेरे सहाबी के साथ नरमी करो क्योंकि वो मोमिन है। हजरत मलकुल मौत ने फरमाया, आप इत्मीनान फरमाएं और यकीन करें कि मैं मोमिन के साथ नर्म हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मोमिन की मिसाल उसके दम के वक्त ऐसी है जैसे कोई कैद खाने से रिहा कर दिया जाए और फिर आजादी के साथ हर जगह की सैर करता फिरे, और यह हाल उस शख्स का होता है जो दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से बेरगबत और किनारा कश रहकर
خدا کی یاد اور اس سے ملاقات کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ موت اس کے لیے محبوب حقیقی کے وصال کا مژدہ پیغام ہوتی ہے۔ ایک طویل روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جب تک بندہ مومن دنیا سے انتقال اور آخرت کا سفر کرنے کو ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتے نزول فرماتے ہیں جن کے چہرے حسین و جمیل اور سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جنتی کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اس قدر ہوتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے فرشتے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں اور اسے گھیرے رہتے ہیں، اور حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف نکل کر چل۔ چنانچہ اس کی روح اس طرح سہولت اور آسانی سے نکل آتی ہے جیسے مشکیزے میں سے پانی کا قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے۔ پس اسے حضرت ملک الموت لے لیتے ہیں، اور دوسرے فرشتے جو وہاں دور تک بیٹھے رہتے ہیں پل بھر بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے، اور اسے لے کر اس کو جنتی کفن اور خوشبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں۔ اس خوشبو کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمین پر جو بھی عمدہ سے عمدہ خوشبو مشک کی پائی گئی ہے ویسی ہی خوشبو ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف چڑھنے لگتے ہیں، اور فرشتوں کی جس جماعت میں بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں، واہ کیا اچھی خوشبو ہے۔ یہ فرشتے میت کا نام تعظیم و تکریم سے لے کر اس کا تعارف کراتے ہیں، یہاں تک کہ پہلے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ اس طرح روح کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے فرشتے اسے دوسرے آسمان تک رخصت کرتے ہیں، اور جب 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں تو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کا نام علیین میں لکھ دو، اور اب زمین پر ہی اسے لوٹا رہا ہوں اور زمین ہی سے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کروں گا۔ اس کے بعد یہ روح زمین پر واپس آ جاتی ہے اور میت کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد 2 فرشتے قبر میں اس کو بٹھا کر سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ وہ ان کے صحیح جوابات دیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، بے شک تو سچ کہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، میرے بندے کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلتے ہی روح پرور ہوا اور خوشبو آنے لگتی ہے، اور قبر کو حد نظر تک کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد میت کے نیک اعمال ایک حسین اور خوبصورت شخص کی شکل میں آتے ہیں اور میت سے اس کی رفاقت کا وعدہ کرتے ہیں اور خوشی کی بشارت دیتے ہیں۔ برادران اسلام، اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ کافر کی موت کے وقت سیاہ چہروں والے فرشتے آسمان سے آ کر اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو تا حد نظر دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے بعد ملک الموت میت کے سرہانے بیٹھ کر کہتے ہیں، اے خبیث روح، اللہ کی ناراضگی اور غضب کی طرف نکل کے چل۔ یہ سنتے ہی روح خوف و ہراس سے سارے بدن میں دوڑنے لگتی ہے، مگر طرح طرح کی سختی سے اس کی روح زبردستی جسم سے نکال لی جاتی ہے، اور وہ فرشتے اس کی روح کو ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں۔ اس وقت اس روح میں مردار سڑے ہوئے جانور کی بدبو پھوٹنے لگتی ہے۔ فرشتے اس کو لے کر آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں اور وہ دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں، مگر آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا۔ حکم ہوتا ہے کہ اس کا نام سجین میں لکھ دو۔ اس کے بعد یہ روح زمین پر پھینک دی جاتی ہے اور جسم میں داخل کر کے فرشتے سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، مجھے معلوم نہیں۔ پھر پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ لا علمی ظاہر کرتا ہے۔ پھر حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کرتے ہیں، وہ یہی جواب دیتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ اس وقت خدا کی طرف سے ندا آتی ہے، میرے بندے نے جو کچھ کہا بالکل جھوٹ کہا۔
اس کے نیچے آگ کا بستر بچھا دو اور دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھلتے ہی دوزخ کی گرمی اور آگ کے شعلے لپکنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کو قبر اس زور سے دبوچتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے اعمال بد ایک ایسی بد شکل صورت میں آتے ہیں کہ اس کے جسم سے بدبو آتی ہے اور اس کو عذاب اور مصیبت کی خبر سناتے ہیں۔ سامعین گرامی، روح قبض ہونے سے پہلے میت کے سامنے اس کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ نیک عمل کو دیکھ کر اس کو خوشی اور مسرت ہوتی ہے اور برے اعمال کو دیکھ کر سخت رنج و الم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ انسان کی موت کے وقت شیطان سرہانے آ کر بیٹھ جاتا ہے اور مرنے والے سے کہتا ہے، اگر تو اس سختی اور اذیت سے نجات چاہتا ہے تو ایک مرتبہ زبان سے کہہ دے کہ معاذ اللہ، خدا ایک نہیں دو ہیں۔ وقت مرگ مرنے والے کا کلیجہ جلتا ہے اور اس کو پیاس کی شدت ہوتی ہے۔ شیطان کہتا ہے، اگر تجھے پانی پینا ہے تو زبان سے اقرار کر لے کہ اس دنیا کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ پس اگر مرنے والا صاحب ایمان اور سعادت مند ہوتا ہے تو شیطان کو دھتکار دیتا ہے۔ اس کے بعد شیطان پیروں کی طرف آ کے کھڑا ہوتا ہے اور پانی سے بھرا ہوا پیالہ نچا نچا کر کہتا ہے کہ میری بات مان لے، میں تجھے پانی پلاؤں گا، بس اتنی سی بات کہہ لے کہ میں رسول اللہ کو نہیں مانتا۔ یہ اتنا سخت امتحان کا وقت ہوتا ہے کہ اگر مرنے والا با ایمان ہے تو شیطان کا کہا نہیں مانتا، اور اگر وہ ارباب شقاوت اور بدبختوں میں سے ہے تو شیطان کے ہاتھ سے پانی کا پیالہ پی کر جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ روایت ہے کہ جس وقت ابو زکریا زاہد کی موت کا وقت قریب آیا اور جانکنی کا عالم ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس گئیں اور ان کو کلمہ شہادت کی تلقین فرمائی تو انہوں نے کلمہ سن کر منہ پھیر لیا۔ اسی طرح دوسری بار بھی کلمہ سن کر منہ پھیر لیا اور تیسری بار سن کر صاف انکار کیا کہ میں نہیں کہوں گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا صدمہ ہوا کہ آپ بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد آپ کو ہوش آیا تو ابو زکریا زاہد کو بھی افاقہ ہوا اور ان کے حواس کچھ بجا ہوئے۔ پوچھا، تم لوگوں نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ حضرت صدیقہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں 3 مرتبہ کلمہ شہادت کی تلقین کی، 2 دفعہ تو تم نے سن کر منہ پھیر لیا اور تیسری بار انکار کیا۔ حضرت ابو زکریا زاہد نے جواب دیا کہ شیطان میرے پاس پانی کا بھرا ہوا پیالہ لے کر آیا تھا اور میری داہنی طرف کھڑا ہو کر بولا، پانی پیو گے؟ میں نے کہا ہاں۔ شیطان نے کہا، اچھا یوں کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے، ادھر بھی اس نے یہی بات کہی۔ میں نے پھر اس کی طرف منہ پھیر لیا۔ تیسری بار شیطان نے کہا، اچھا لا الہ کہہ لے۔ میں نے اس کو ڈانٹ کر جواب دیا، میں نہیں کہوں گا۔ یہ سن کر شیطان نے پانی کا پیالہ زمین پر پھینک دیا اور فرار ہو گیا۔ سامعین حضرات، اب ذرا قبر کے حالات پر غور فرمائیے۔ حضور پر نور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ اے بدبخت، خراب حال انسان، تو مغالطے اور دھوکے میں رہا، مجھ پر شان سے اکڑ کر اور تن کر چلتا تھا۔ تجھ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں امتحان اور آزمائش کا گھر ہوں، میں تنہائی اور ہیبت اور ظلمت کا مقام ہوں جہاں صرف کیڑوں کی بہتات ہے، تو نے میری پرواہ نہ کی۔ بس اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو اس کی طرف سے کوئی جواب دینے والا کہتا ہے کہ اے قبر، تو دیکھتی نہیں کہ یہ اچھی باتوں کا حکم کرتا تھا اور لوگوں کو بری باتوں سے روکتا تھا۔ پھر قبر یہ سن کر کہتی ہے، اچھا یہ اگر ایسا تھا تو اس کے لیے میں گلزار بن جاتی ہوں۔ پس اس کا جسم نور کا بن جائے گا اور روح خدا کے پاس چلی جائے گی۔ اور کبھی مردے سے قبر اس طرح کہتی ہے کہ میں تاریکی اور تنہائی کا گھر ہوں، اگر تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں رہا ہے تو میں آج تیرے لیے رحمت ہوں گی، اور اگر تو نے حق تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی کی ہوگی تو میں تیرے لیے عذاب جان بنوں گی۔ میں وہ ہوں
جو مجھ میں خدا کا مطیع ہو کر آئے گا وہ یہاں سے خوش و خرم ہو کے نکلے گا، جو گنہگار اور نافرمان ہوگا وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ اور بعض دفعہ قبر کہتی ہے کہ اے خانہ خراب، کیا تجھے کسی نے مجھ سے ڈرایا نہیں تھا اور تجھے یہ خوف نہیں دلایا تھا کہ تنگ اور تاریک اور بدبودار اور خوفناک کیڑوں کا مرکز ہوں؟ پس تو نے دنیا میں رہ کر میرے لیے کیا سامان مہیا کیا ہے؟ اور جب کوئی شخص قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور اس پر عذاب و تکلیف کا نزول ہوتا ہے تو اس کے آس پاس کے مردے جو مدفون ہوتے ہیں اس سے کہتے ہیں کہ اے شیخ، تو کس قدر غافل رہا کہ ہمارے بعد بھی تجھے دنیا میں رہنے کا موقع ملا، اور تو ہم سے بعد میں آیا ہے، پھر بھی تو نے اپنے سے پہلے آنے والوں کی مراجعت سے عبرت نہ حاصل کی، اور تو نے نہ سمجھا کہ مرنے والے تو مر چکے اور ان کے اعمال بھی پورے ہو گئے، خواہ اچھے اعمال تھے یا برے، مگر تیرے لیے تو بہترین مواقع تھے۔ تو دار الاعمال یعنی دنیا میں تھا اور برے افعال کا تدارک نیک کاموں سے کر لیتا، تجھے تو کافی مہلت ملی ہوئی تھی۔ تو ان لوگوں پر غور کرتا جو کہ تجھ سے پہلے لوگوں کے کاندھوں پر لاد کر مٹی میں ملا دیے گئے۔ تجھے کس نے دھوکہ دیا اور تو کس مغالطے اور فریب میں پڑا رہا؟ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جہنم کی خندقوں میں سے ایک خندق ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کو اس کا ٹھکانہ صبح و شام دکھایا جاتا ہے۔ جنتی کو جنت دکھائی جاتی ہے اور دوسری کو دوزخ کا نظارہ کرایا جاتا ہے۔ سامعین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے عمر، تم اپنے کو مرنے پر کیسا دیکھتے ہو کہ لوگ تمہارے لیے 4 گز لمبی اور 7 گز چوڑی قبر کھودیں، پھر تمہیں غسل دے کر کفنائیں اور تمہیں لے جا کر قبر میں رکھ کر چلے آئیں، اور پھر منکر نکیر بجلی کی طرح آنکھیں چمکاتے اور بادل کی طرح گرجتے بال زمین پر لٹکاتے اور اپنے لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی مٹی ہٹاتے ہوئے آئے اور وہ آ کر تمہیں جھنجھوڑ دے؟ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت میری عقل میرے ساتھ ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں، عقل تمہارے ساتھ ہوگی۔ عرض کیا تو مجھے کوئی خوف نہیں، میں جواب دے لوں گا۔ روایت ہے کہ قبر میں سوال و جواب صرف امت محمدی کی خصوصیت ہے۔ انبیاء سابقین کی امت پر خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے عذاب نازل ہو جاتا تھا، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد وہ عذاب موقوف کر دیا گیا اور اس کی جگہ بذریعہ منکر نکیر سوال و جواب کا سلسلہ جاری کیا گیا، اور جو شخص مرنے کے بعد دفن نہیں کیا جاتا اس سے بھی سوال و جواب کیا جاتا ہے۔ دوستو، موت دراصل بندہ مومن کا تحفہ ہے۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کا تحفہ موت ہے اور اس کے لیے ایک خوشبودار پھول ہے۔ سلیمان بن عبد المالک نے ابو حازم رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اس لیے گھبراتے ہو کہ تم نے آخرت کو برباد کر دیا اور دنیا کو آباد کیا، لہذا آبادی سے ویرانے میں جانا پسند نہیں کرتے۔ سلیمان نے کہا آپ سچ فرماتے ہیں۔ جس شخص کو قبر کی زندگی پر یقین ہو اور اپنے نیک اعمال کے بدلے وہاں اچھے حال میں رہنے کی امید ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ اس عالم سے دوست احباب کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو برزخ میں رشتہ دار اور جان پہچان والے مل جائیں گے، تو پھر موت سے کیوں گھبرائے اور اس زندگی کو برزخ کی زندگی پر کیوں ترجیح دے؟ حدیث میں ہے کہ 2 چیزوں کو انسان مکروہ جانتا ہے، ایک تو موت ہے، حالانکہ موت اس کے واسطے فتنے سے بہتر ہے، دوسرے مفلسی کو، حالانکہ مفلسی حساب دینے کے لیے آسان ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ جو شخص موت کو یاد کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ 3 کرامت دے گا، پہلی جلد توبہ، دوسری دل کی پناہ، اور تیسری عبادت میں دل جمعی اور اطمینان۔ اور جو موت کو بھول جائے گا اس پر 3 بلائیں نازل ہوں گی، پہلی
तौबा की उसको तौफीक ना होगी, दूसरी थोड़ी चीज उसको कनात ना करेगी, और तीसरी इबादत में सुस्ती करेगा। किसी शख्स ने हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि कौन मोमिन सबसे ज्यादा अक्लमंद है? फरमाया, जो मौत को सबसे ज्यादा याद करे और नेक अमल से मौत के बाद का सामान दुरुस्त करे। हजरत अली करमल्ला वजह ने फरमाया कि सब लोग सो रहे हैं, जब मरेंगे तब आंख खुलेगी। ए मुसलमानों, मौत और आलम बरज़ख की हकीकत तुम पर वाज़ेह हो चुकी। अब तुम खुद ब खुद सोचो कि जो जिंदगी तुमने गुजार चुकी है उसमें आखिरत के लिए क्या क्या सामान मुहैया कर रखा है। तुमने दुनिया को आबाद किया और आखिरत को बर्बाद किया। यहां किसी के बारे में यह फैसला करना गैर मुमकिन है कि वो गुनाहगार है या नेक हो सकता है, कि हमारी नजर में सिर्फ उसकी बुराइयां और बदआफालियां हों, लेकिन नेकियां भी मौजूद हों जो उसकी बुराइयों को धोने वाली हों और हमसे पोशीदा हों। इसलिए हर शख्स को अपने उयूब, गुनाहों और खताओं पर नजर रखनी चाहिए, अपनी इस्लाह की फिक्र कोशिश करनी चाहिए। इसलिए तुम एक दूसरे की ऐबजूई और बुराई बयान करने से परहेज करो, अपनी जिंदगी को संवारने की जिद्दोजहद करो ताकि आखिरत के लिए बेहतरीन सामान दुरुस्त कर सको और अल्लाह ताला की खुशनूदी हासिल करो। शराब नोशी, जिना, चोरी, जुआ, झूठ, गीबत, चुगलखोरी, ऐब, रिया, जुल्म, माँ बाप की नाफरमानी और इस किस्म के बहुत से गुनाहों के बारे में तुम पढ़ चुके हो। कब्र में किस कदर सख्त अजाब इन्हीं गुनाहों के बदले में मिलता है। तमाम गुनाहों से इज्तिनाब करो और नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खैरात, सदका, सिला रहमी, इत्तिफाक और मोहब्बत, ऐसे तमाम नेक कामों पर खुलूस दिल से अमल करो। यही तुम्हारे आमाले स्वालेह आखिरत में काम आएंगे और तुमको अजाब से महफूज रखेंगे। हजरात ग्रामी, मैयत के अमाल के बारे में सरवरे कायनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुर्दे को कब्र में रख देते हैं तो वो लोग जो उसके जनाजे में आए थे दफन करने के बाद वापस होते हैं तो वो उनके पांव की आहट सुनता है। उसके अमाल उसे घेर लेते हैं। अल्लाह ताला उसके अमाल को शक्ल सूरत और जबान अता करता है। बस ये मुर्दे से कहते हैं कि ऐ तन्हाई के इस गड्ढे में पड़े इंसान, आज तू हमारे पास है और अब यहां तेरा कोई नहीं है। तेरे अजीज और रिश्तेदार सब तुझसे बिछड़ गए। बंदा जब नेक होता है तो उसके नेक अमाल, रोजा, हज, ज़कात, जिहाद वगैरह उसे घेर लेते हैं। फिर अजाब के फरिश्ते उसके पांव की तरफ आते हैं तो नमाज कहती है, इससे अलग रहो। ये शख्स अल्लाह की इबादत के लिए इन पांवों पर खड़ा रहता था। फिर फरिश्ते उसके मुंह की तरफ आते हैं तो रोजा कहता है कि इधर तुम्हारे लिए रास्ता मसदूद है कि ये शख्स अल्लाह के लिए दुनिया में भूखा प्यासा रहता था। फिर फरिश्ते बदन की तरफ आते हैं तो हज और जिहाद कहते हैं, यहां से दूर रहो, क्योंकि इस शख्स ने बदन से हज के लिए बड़ी मेहनत और मशक्कत उठाई और खुदा की राह में जिहाद किया। यहां तुम्हारे लिए रास्ता नहीं। फिर ये हाथों की तरफ आते हैं तो सदका और ज़कात कहता है कि इसको रहने दो, इसने अपने हाथों से बहुत सा सदका दिया और बारगाह इलाही में मकबूल भी हुआ, तुमको यहां राह ना मिलेगी। तब वो मुर्दे से कहते हैं, मुबारकबाद, तू पाक ही जिंदा रहा और पाक ही मरा। फिर ये अजाब के फरिश्ते चले जाते हैं और रहमत के फरिश्ते इस कब्र को हद निगाह तक कुशादा कर देते हैं और बहिश्ते कंदील रोशन कर दी जाती है और वो कयामत तक इसी आसाइश में रहता है। दोस्तों, कब्र के दबोचने का बयान भी सुन लीजिए। कब्र में कभी किसी गुनाह के बाइस या किसी नेमत का शुक्रिया ना करने की वजह से कुछ देर के लिए नेक बंदों के लिए तंगी हो जाती है, मगर ये महज जरा सी देर के लिए होता है। इसके बाद फौरन कब्र कुशादा हो जाती है और नेक बंदों पर इसलिए भी होती है कि बशरियत के तकाजे के तहत अगर कोई मामूली सा गुनाह भी हो गया हो तो उस मामूली सी तंगी की वजह से दूर कर दिया जाता है और वो गुनाह कब्र ही में मुआफ हो जाता है। कब्र के दबोचने के बचाव के लिए
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مرض الموت میں سورہ اخلاص کا ورد رکھے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، اور قیامت کے دن فرشتے اسے ہاتھوں ہاتھ لے کر پل صراط سے پار کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ ایک روایت ہے کہ رحمت دو عالم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ کے جنازے پر تشریف لے گئے۔ جب انہیں نماز جنازہ کے بعد سپرد خاک کیا گیا تو حضور نے بہت دیر تک تسبیح حمد و ثنا پڑھی۔ آپ سے کسی نے اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ اس نیک بندے پر قبر کی تنگی ہو رہی تھی لیکن اللہ نے دور کر دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کی نسبت فرمایا تھا کہ ان کی موت سے عرش بھی حرکت میں آ گیا اور ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے اور 70,000 ملائکہ نے ان کے جنازے میں شرکت فرمائی۔ اس کے باوجود ان کو تھوڑی سی قبر کی تنگی پیش آئی۔ بس اس مقبول بارگاہ بندے کو بھی تھوڑی سی تنگی ہوئی تو دوسروں کا کیا تذکرہ۔ برادران اسلام، حدیث میں وارد ہے کہ جب میت کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سورج چھپ رہا ہو، یعنی قریب وقت شام۔ پس اس کے جسم میں روح ڈال دی جاتی ہے تو وہ آنکھ ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھوں گا، اور یہ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا میں سمجھتا ہے۔ وہ اسی خیال سے کہتا ہے کہ سوال و جواب رہنے دو، نماز کا وقت ہو رہا ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ لیکن یہ بات وہی شخص کہے گا جو دنیا میں نماز کا پابند ہوگا، اس کو ہر وقت نماز کا دھیان رہتا ہوگا۔ مومن جب قبر میں رہتا ہے اسے قیامت تک روزانہ صبح و شام جنت کا وہ مقام جو اس کے لیے مقرر ہوتا ہے دکھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ تیرا ٹھکانہ یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مومن قبر میں سبز باغ میں رہتا ہے اور اس کی قبر 70 گز چوڑی ہوتی ہے اور اس میں ایسی روشنی ہوتی ہے جیسے کہ 14ویں کی رات کی چاندنی رات کو ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال و جواب کے بعد مومن مردے کی قبر وسیع روشن کر دی جاتی ہے تو اس سے فرشتے کہتے ہیں کہ اب دلہن کی طرح آرام سے سو جا اور تجھے وہی جگائے جسے تو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ لہذا وہ نہایت آرام و آسائش سے قبر میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی قیامت کے روز اس کو اسی جگہ سے اٹھائے گا۔ دوستو، حدیث شریف میں ہے کہ کافر پر 97 اژدہے ایسے مسلط کیے جاتے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ ساتھ پھن ہوتے ہیں اور قیامت تک اسے ڈستے رہتے ہیں، اور ان کے زہر کی تیزی و سوزش کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھنکار مار دے تو اس کے زہر کے اثر سے زمین ایسی بیکار ہو جائے کہ اس پر کبھی سبزہ نہ اگے۔ آج کل کی ایجادات جنگ، ایٹم بم اور زہریلی گیس وغیرہ دیکھ کر فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھنے میں ذرا بھی تعامل کی گنجائش نہیں رہتی۔ حضرت زین بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اپنی سواری پر بنی بخار کے باغ کی طرف سے گزرے اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ کرام بھی تھے۔ اچانک آپ کی سواری بتکی اور اتنی زور سے اچھلنے کودنے لگی کہ آپ گرنے کو ہو گئے۔ پھر وہاں دیکھا تو 5-6 قبریں تھیں۔ آپ نے اصحاب سے پوچھا کہ یہ لوگ کس زمانے میں مدفون ہوئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ شرک کے زمانے میں مرے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا کہ قبر والے عذاب میں مبتلا ہیں۔ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم عذاب قبر کی کیفیت سن کر اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں خدائے کریم سے دعا کر کے وہ عذاب تم کو سنوا دیتا جو میں سنتا ہوں۔ پھر آپ نے لوگوں کی طرف منہ پھیر کر فرمایا کہ قبر میں اللہ کے عذاب سے پناہ مانگو۔ سب نے کہا الہی، قبر میں ہم تیرے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ دوستو، اب ذرا جھوٹے، زانی، سود خور
اور عالم بے عمل کی سزا کے بارے میں سن لیجیے۔ بخاری شریف کی ایک طویل روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا جس میں عالم برزخ میں دیے جانے والے خاص خاص عذابوں کا بیان مذکور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج کی شب میں نے خواب دیکھا کہ میرے پاس دو شخص آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر پاک مقدس سرزمین کی طرف لے چلے۔ اچانک میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا اس کے قریب کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور ہے اور وہ اس بیٹھے ہوئے آدمی کے کلے چیر رہا ہے اور چیرتے چیرتے گدی تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر یہ کلے بدستور ٹھیک ہو جاتے ہیں اور پھر وہ انہیں چیرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ دونوں آدمی جو مجھے لے کر چلتے تھے بولے کہ آگے چلو۔ ہم آگے چلے تو ایک ایسے شخص پر گزر ہوا کہ وہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پر ایک شخص بھاری پتھر لیے کھڑا ہے اور پتھر اس لیٹے ہوئے شخص کے سر پر اس زور سے مارتا ہے کہ وہ پھٹ جاتا ہے اور پتھر لڑک کر دوسری طرف گر جاتا ہے، اور جب وہ پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے تو اتنے میں اس کا سر جیسا تھا ویسا ہی درست اور اچھا خاصا ہو جاتا ہے اور پھر وہ اسی طرح مارتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم ایک ایسے غار میں پہنچے جو تنور کی طرح نیچے سے کشادہ اور اوپر سے تنگ تھا اور اس میں آگ جل رہی تھی۔ اس آگ کے غار میں بہت سے مرد اور عورت بھرے ہوئے تھے۔ جب وہ آگ بھڑک کر اوپر کو اٹھتی تو اس کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہو جاتا اور نہر کے کنارے پر باہر نکلنے کے لیے آتا تو وہ کنارے والا اس کے منہ پر زور سے پتھر مارتا کہ وہ اپنی جگہ نہر میں واپس ہو جاتا تھا، اور جب وہ بھی کنارے پر آنا چاہتا تو دوسرا پتھر مار کر اسے واپس لوٹا دیتا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ بولا آگے چلو۔ ہم آگے چلے تو ایک ہرے بھرے باغ میں پہنچے۔ اس میں ایک بڑا درخت ہے، اس کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور کچھ بچے ہیں، اور درخت کے قریب ہی ایک اور شخص بیٹھا ہے اور اس آگ کو دھونک رہا ہے۔ پھر مجھے وہ دونوں درخت کے اوپر لے گئے۔ اس درخت کے بیچ ایک نہایت عمدہ مکان تھا، وہ اس میں لے گئے۔ یہ مکان بہت نفیس و خوبصورت تھا، ایسا گھر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس میں بوڑھے جوان مرد عورتیں اور بچے تھے، اور مجھے اس سے بھی اوپر لے گئے۔ اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا کہ تم نے مجھے ساری رات پھرایا، اب یہ بتاؤ کہ آخر یہ سب ماجرا ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ جس آدمی کے کلے چیرے جا رہے تھے وہ جھوٹ بولتا تھا اور اس کی جھوٹی باتیں تمام جہان میں مشہور ہو جاتی تھیں، یہ اس کی سزا ہے۔ اب اس کے ساتھ قیامت تک یہی ہوتا رہے گا۔ اور جس آدمی کا سر پھوڑتے دیکھا وہ ایسا شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا علم دیا اور وہ اس سے غافل ہو کر رات کو سو رہا اور دن میں اس پر عمل نہ کیا۔ اب قیامت تک اس کے ساتھ یہی عمل ہوتا رہے گا۔ اور جن لوگوں کو آپ نے آگ کے غار میں دیکھا تھا وہ زنا کرنے والے لوگ تھے، اور جن کو خون کی نہر میں دیکھا تھا وہ سود لینے والے تھے، اور جو درخت کے نیچے بوڑھے شخص بیٹھے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور جو ان کے گرد بچے تھے وہ لوگوں کی نابالغ اولاد ہیں، اور جو آگ دھونک رہا ہے وہ دوزخ کا داروغہ ہے، اور جس پہلے گھر میں آپ داخل ہوئے تھے وہ عام مسلمانوں کی رہائش گاہ ہے، اور دوسرا گھر شہیدوں کا ہے، اور یہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام ہے۔ پھر بولے سر اٹھائیے۔ میں نے سر اٹھایا تو میرے اوپر ایک سفید بادل نظر آیا۔ وہ بولے کہ یہ آپ کا گھر ہے۔ میں نے کہا مجھے اپنے گھر میں جانے دو۔ انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کی عمر باقی ہے، اگر پوری ہو چکی ہوتی تو ابھی چلے جاتے۔ انبیاء علیہ السلام کا خواب وہی ہوا کرتا ہے، اس لیے یہ تمام واقعے سچے ہیں، اور جو سزائیں آپ نے عالم برزخ کی دیکھیں سب سچ اور برحق ہے۔ اس حدیث سے کئی باتوں کا حال معلوم ہوا۔ اول جھوٹ، دوسرے عالم بے عمل، تیسرے زنا، چوتھا سود کا۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو ان گناہوں سے محفوظ رکھے اور نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔
حضرات اکرامی، ہاشم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں ایک میت کو غسل دینے گیا، جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو گلے میں ایک سانپ لٹکا ہوا نظر آیا۔ میں نے سانپ سے کہا کہ اگر تو اللہ کی طرف سے مامور کیا گیا ہے تو ہمیں بھی میت کو غسل دینے کا حکم ہے، تو کچھ دیر کے لیے یہاں سے چلا جا۔ یہ سنتے ہی وہ سانپ گلے سے اتر کر مکان کے گوشے میں جا کر بیٹھ گیا، اور جب میں میت کو غسل دے کر فارغ ہوا تو پھر وہ سانپ اسی طرح اس کے گلے میں لپٹ گیا۔ حضرات، عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت کا مدینہ منورہ میں انتقال ہوا۔ اس کے بھائی نے تدفین و تکفین کی۔ اتفاقاً قبر میں اتارتے وقت اس کی جیب سے روپوں کی تھیلی گر گئی۔ بعد میں یاد آنے پر جب قبر کھودی گئی تو ساری قبر میں آگ ہی آگ تھی، فوراً ہی قبر کو بند کر دیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب تھا، وہ مرتد ہو گیا اور اسلام سے پھر کر مشرکین سے جا ملا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو زمین قبول نہیں کرے گی۔ جب وہ مر گیا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی قبر پر تشریف لے گئے تو اس مرتد کی لاش کو قبر سے باہر پڑا ہوا پایا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ اس کو ہم نے کئی بار دفن کیا مگر ہر بار زمین نے اس کو باہر پھینک دیا، ہم نے مجبور ہو کر باہر چھوڑ دیا۔ سنا گیا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک عالم کی قبر ضرورت کے تحت کھودی گئی تو اس میں ایک لڑکی کی لاش برآمد ہوئی۔ دیکھنے والوں میں سے بعض اشخاص اس لڑکی کو پہچانتے تھے اور ان کو معلوم تھا کہ یہ فلاں شہر کے فلاں عیسائی کی لڑکی ہے۔ چنانچہ انہوں نے وہاں پہنچ کر اس کے والدین سے حالات دریافت کیے اور قبر بھی معلوم کی تو اس لڑکی کے ماں باپ نے اس کی قبر بتائی اور یہ بھی بتایا کہ وہ دل سے مسلمان تھی اور وہ مدینہ منورہ میں مرنے کی تمنا رکھتی تھی۔ پھر اس کی قبر کھدوائی گئی تو اس میں عالم کی لاش نکلی۔ پھر لوگوں نے اس عالم کی بیوی سے اس کا عمل پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ بہت نیک تھا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص قبر سے نکلا، اس کی گردن میں نہایت ہی بوجھل زنجیریں پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے مجھے زور سے پکارا اور کہا، خدا کے بندے، میں پیاس کی شدت سے بےتاب و مضطرب ہوں، مجھے ذرا سا پانی پلا دے۔ اسی کے پیچھے ایک اور شخص بھی اسی قبر سے برآمد ہوا اور اس کے ہاتھ میں آگ کا ایک کوڑا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، خبردار، اسے پانی نہ پلانا۔ پھر وہ شخص کوڑوں سے مارتا ہوا مردے کو قبر میں واپس لے گیا۔ یہ واقعہ میں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو آن حضرت نے فرمایا، وہ دشمن اسلام ابو جہل تھا، اس کو قیامت تک یوں ہی عذاب دیا جاتا رہے گا۔ عبد الرحمن بن زید اسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کشتی میں سفر کر رہا تھا۔ دریا میں طوفان و طغیانی کی وجہ سے کشتی تباہ ہو گئی۔ وہ مصیبت زدہ ایک تختے پر تیرتے تیرتے ایک جزیرے کے کنارے پر پہنچا۔ پیاس لگ رہی تھی، پانی کی تلاش کرنے لگا۔ ایک جگہ اس کو پانی نظر آیا، قریب جا کر دیکھا تو ایک آدمی زنجیروں میں بندھا ہوا نظر آیا۔ وہ پیاس سے بے قرار تھا اور پانی سے صرف ایک بالش کے فاصلے پر تھا۔ وہ پانی پینے کے لیے بہت کوشش کرتا تھا مگر کامیاب نہ ہوتا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کا لڑکا